वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, मैं हूं आपकी होस्ट लाइबा सुमेर और मैं हाजिर हुई हूं हुस्न कंवल का बहुत ही रोमांटिक और इन्फॉर्मेशन से भरपूर नॉवेल इंतखाब की किस्त नंबर 12 लेकर। तो आइए हम शुरू करते हैं। वो ऑफिस से वापस लौट रहा था जब रास्ते में गुजर एक ब्यूटी पार्लर के पास से हुआ। वो ब्यूटी पार्लर इसके रास्ते में पड़ता था। बाइक सिग्नल पर रुकी हुई थी। वो खाली जहन के साथ इधर उधर रोड पर नजर दौड़ा रहा था जब अचानक इसे ब्लैक स्कार्फ में रामीन सामने के रोड को क्रॉस करती नजर आई। वो बेयकीनी के आलम में इसे देखने लगा। जल्दी से नजर सिग्नल की जानिब दौड़ाई। तभी बत्ती अभी भी लाल थी। वो बाइक वहीं मेन रोड पर छोड़कर भागने लगा। पीछे से लोगों ने आवाजें भी लगाईं, मगर वो हवासों में ना था। पागलों की तरह भागते हुए दूसरे रोड पर पहुंचा। चलते हुए रोड को दीवानों की तरह बगैर अपनी जान की परवाह किए क्रॉस करने लगा। वो स्कार्फ वाली लड़की से शॉपिंग मॉल में जाती हुई नजर आई। वो भी पीछे पीछे मॉल में जा पहुंचा। पूरा मॉल लोगों के हुजूम से भरा हुआ था। वो मतलाशी निगाहों के साथ इधर उधर देखने लगा। इसे रामीन कहीं नहीं नजर आ रही थी। काफी दूर से भागते हुए आने के सबब इसका सांस बुरी तरह फूल रहा था। पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। सांस फूलने के बावजूद तेजी से शॉप्स की जानिब बढ़ा। पूरा नीचे का फ्लोर छान मारा, मगर वो कहीं नजर ना आई। अभी वो लिफ्ट के पास पहुंचा ही था कि इसे फिर वो ब्लैक स्कार्फ वाली सेकंड फ्लोर पर नजर आई। लिफ्ट अपनी महदूद रफ्तार से चल रही थी, इसीलिए वो इसे तेजी से फलांगता हुआ सेकंड फ्लोर पर जा पहुंचा। वो लड़की फिर गायब हो गई थी। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकती कि अब हम जन्नत में मिलेंगे। ये जुमला कानों में गूंजने लगा। भाग भाग कर अब हालत खराब हो गई थी। सेकंड फ्लोर पर भी वो इसे कहीं नहीं मिली। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकती कि अब हम जन्नत में मिलेंगे। ये जुमला बार बार जहन पर जाकर लग रहा था। नहीं जानता क्यों, मगर ये जुमला जान जलाता था उसकी। एकदम फिर वो ब्लैक स्कार्फ वाली लड़की छलावे की तरह दोबारा नजर आई, सामने कपड़ों को देखते हुए। इसकी पुश्त थी जावियार की जानिब। थाईलैंड जैसे आजादाना मुल्क में आमतौर पर लड़कियां स्कार्फ में घूमती हुई नजर नहीं आती, इसीलिए जावियार को यकीन था वो रामीन ही है। इसके दिल की स्पीड खुद ब खुद तेज होने लगी। जावियार की सांसें फूल रही थी, पसीनों से शराबोर वजूद के साथ। अब कदम आहिस्ता कर लिए थे। वो लड़की कपड़े देखने में मगन थी। एक्सक्यूज मी, जावियार ने पीछे से हल्की सी आवाज देकर अपनी जानिब मतवजा किया। जी। इस लड़की के मुड़ते ही जावियार के दिल पर मायूसी छा गई। वो लड़की कदो जिसामत में रामीन जैसी नजर आ रही थी, मगर वो रामीन नहीं थी। वो लड़की आईब्रोज काकर जावियार को देखने लगी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो रामीन को पहचानने में गलती कर देता? मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर इसे ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि शायद इसे गलतफहमी हुई हो। सॉरी। वो नफी में गर्दन को झटकते हुए शॉप से बाहर निकला। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह सकती कि अब हम जन्नत में मिलेंगे। ये जुमला हथौड़े की मानिंद सर और दिल पर वार कर रहा था। क्या वाकई अब नसीब में कभी मिलना नहीं लिखा? ना दुनिया में ना जन्नत में। वो इन्हीं सोचों में डूबे मुरझाए चेहरे के साथ लिफ्ट से उतरकर बाहर की जानिब जाने लगा। वो पाकिस्तान में होगी इस वक्त, अपने सर के पास। अब अब तक तो यकीनन निकाह कर लिया होगा इसने अपने सर से। और एक मैं पागल हूँ, इसे पागलों की तरह अभी तक थाईलैंड में तलाश कर रहा हूँ, ये जानते हुए भी कि वो यहाँ हो ही नहीं सकती। वो खुद ही को समझाने की कोशिश कर रहा था कि रामीन थाईलैंड में हो ही नहीं सकती। यकीनन उसे गलत फहमी हुई होगी उसके हवाले से। क्या हो गया है जावियार तुझे? क्यों अभी तक भाग रहा है इसके पीछे? अगर वो तुझे आज भी मिल जाती तो क्या होता? जबरदस्ती निकाह तो नहीं कर सकता तू इससे, और ना ही तूने अब तक दलाइल ढूंढे हैं इसे लाजवाब करने के लिए। फिर इस लड़की के पीछे भागने का क्या मकसद? वो थके हारे कदमों वो थके हारे कदमों के साथ मॉल से निकलकर अपनी बाइक की जानिब वापस आ रहा था, जिसे वो रामीन के चक्कर में रोड पर ही खड़ा कर आया था। साथ साथ वो खुद ही से सवाल कर रहा था कि आखिर क्यों भागा इसे देखते ही? क्या हो जाता अगर वो मिल भी जाती? वो एक लाहासिल तमन्ना की मानिंद दिल की गहराइयों में उतर चुकी थी। वो मायूस था खुद से। नाराजगी थी तो खुद के अमल पर, गुस्सा था तो अपनी बेवकूफियों पर। हदीद ने घर में दाखिल होते ही आवाज बुलंद सलाम किया। इसके लहजे में मुसर्रत झलक रही थी। वो जिन अंधेरों से खुद निकला था, अपनी फैमिली को भी निकालना चाहता था।
زاویار اس کی آواز سن کر چونکا. وہ اپنے کمرے سے نکل کر تیزی سے نیچے آیا. حدید کو دیکھ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا. گلے لگ کر خوب مبارکباد دی. برو، آپ آج کیسے آ گئے؟ آپ تو 3 دن بعد آنے والے تھے نا؟ زاویار کے سوال پر حدید ہلجا تھا. 3 دن بعد؟ وہ ناسمجھی سے بولا. ہاں، آپ سعودی عرب سے امریکہ جانے والے تھے نا، کسی ضروری میٹنگ کے سلسلے میں؟ زاویار کی بات حدید کو مزید الجھا گئی تھی. تم سے کس نے کہا؟ حدید پریشان ہو کر استفسار کرنے لگا. بھابی نے. ورنہ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کو لینے ایئرپورٹ نہیں آتا؟ زاویار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اس کی بات سنتے ہی حدید کے چہرے کے سارے رنگ اڑے تھے. تمہاری بھابی نے کہا تم سے؟ وہ بے یقینی کے عالم میں دوبارہ تصدیق کرنے لگا. ہاں. اس نے پھر تصدیق کی. کیا ہوا؟ اچانک پریشان کیوں ہو گئے آپ؟ زاویار نے اس کے چہرے کے رنگ کو سفید پڑتے دیکھا. تمہاری بھابھی اور مشراز نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں وہ؟ حدید نے تیزی سے پوچھا. اس کے لہجے میں فکر جھلک رہی تھی. برو، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ نے ہی تو بھابھی کو ان کی سہیلی کی شادی میں انڈیا بھیجا ہے. زاویار کے کہتے ہی حدید کے ہوش اڑے. انڈیا؟ وہ بے یقینی سے بولا. اگلے ہی لمحے اسے شدت سے پچھتاوا ہوا اپنی وائف سے 2 دن پہلے کی ہوئی گفتگو پر، جس میں اس نے اپنے مسلمان ہونے کی اسے اطلاع دی تھی. تم نے اسے روکا کیوں نہیں؟ حدیث سر پکڑ کر زاویار پر چیخا. برو، وہ آپ کی اجازت سے جا رہی تھی، میں انہیں کیسے روک سکتا تھا؟ اور آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ زاویار سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے. وہ مشراز کو بھی لے گئی؟ حدید کی آنکھیں نم ہو گئی تھی یہ سوال کرتے وقت. ہاں، مگر بات کیا ہے؟ آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے؟ لڑائی ہوئی ہے کیا آپ کی بھابھی سے؟ زاویار معاملے کی نزاکت کو ابھی بھی بھانپ نہیں پایا. ڈیڈ، حوریہ اور مشراز کہاں ہیں؟ حدید کی نظر زاویار کے پیچھے آتے ہوئے دارم صاحب پر پڑی. وہ زاویار کو چھوڑ تیزی سے دارم صاحب کے روبرو جا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال غصے سے چیختے ہوئے پوچھنے لگا. حدید! دارم صاحب سے چیخ کر بات کرے یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر اسے کبھی یقین نہ آتا اگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے چیختا ہوا نہ دیکھتا. کیا ہوا ہے آخر؟ زاویار کو شدت سے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، ورنہ حدید کبھی اتنی اونچی آواز دارم صاحب کے سامنے بلند نہ کرتا. میں بتاتا ہوں، تمہارے بھائی کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، یہ مرتد ہو گیا ہے. دارم صاحب آگ بگولا ہو کر حدید کو دیکھتے ہوئے بولے. کیا؟ زاویار کو پہلے تو اپنے کانوں کی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا. ڈیڈ، میں مسلمان ہوا ہوں، نہ کہ مرتد. وہ قطعی انداز میں اپنے مسلم ہونے کا اعلان کرنے لگا. مرتد ہو گئے ہو تم؟ کس نے برین واش کیا ہے تمہارا؟ کیا بھول گئے ہو ہم مسلمان ہی ہیں، باقی سب کافر اور جہنمی ہیں. جو قادیانیت کو چھوڑتا ہے اور اسلام قبول کرتا ہے، قادیانیوں کے نزدیک اس سے قطع تعلق کرنا، اس کی مخالفت کرنا، اس کے ساتھ ہر قسم کا ظلم روا رکھنا جائز سمجھا جاتا ہے. قادیانیوں کا اصل مرکز ہندوستان میں ہے، گرمکھی، بھارت کا ایک شہر جو ضلع گرداسپور میں واقع ہے. حوریہ اور مشراس کو رابوہ چناب نگر میں، جو پاکستان میں مرکز ہے قادیانیوں کا، وہاں پہنچا دیا گیا تھا. نہیں، میں مسلمان اب ہوا ہوں، اس سے قبل اندھیروں میں بھٹک رہا تھا. مجھے ہمیشہ سے یہ دین کبھی سمجھ ہی نہیں آیا. میں جب بھی ہندوستان جاتا تھا وہاں مرزا کے گھر کے لوگ پوچھتے نظر آتے تھے، چاہے وہ قادیانی ہو، عیسائی ہو یا ہندو. بالکل شرک والا ماحول ہوتا تھا وہاں کا. مگر میں صرف آپ کی وجہ سے خاموشی سے تقلید کرتا رہا. مگر اب میرا دل پھر گیا ہے، مجھے میرے رب نے ہدایت دی ہے. قادیانیت صرف ایک کلٹ ہے جس میں پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے. آخر ڈیڈ، آپ بھی تو اپنا دین بدل کر ہی اتنا امیر ہوئے ہیں نا. وہ حدید تھا جو دارم صاحب کا سایہ بن کر ہمیشہ رہا، صرف خاموش تماشائی بن کر. کبھی کسی چیز کی مخالفت نہیں کی، کبھی کسی چیز کے خلاف آواز بلند کرنے کی کوشش تک نہ کی. صرف اپنے باپ کے پیچھے خاموشی سے چلتا، اندھا گونگا بہرا بن کر. مگر جب آج اس نے آواز بلند کی تو دارم صاحب کو سر سے پاؤں تک پورا ہلا کر رکھ دیا تھا. زاویار نے دارم صاحب یا ان کی جائیداد میں کبھی بھی کوئی خاصی دلچسپی نہیں لی، اس لیے زاویار وہ حقائق نہیں جانتا تھا جن سے حدید واقف تھا. حدید کی بات سنتے ہی زاویار کے کان کھڑے ہو گئے تھے. زاویار بچپن سے یہ ضرور جانتا تھا کہ دارم صاحب نیک،
صرف بظاہر دنیا کے لیے بنتے ہیں۔ ان کی راتیں تو نہایت سیاہ ہیں، مگر اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ انہوں نے یہ دولت بھی اپنا دین بدل کر پائی ہے۔ وہ حیرت سے دارم صاحب کو دیکھنے لگا۔ حدید نے آج حق بلا خوف بیان کیا تھا۔ چپ ہو جاؤ، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ اچھا ہوا حوریہ نے تمہارے مرتد ہونے کی اطلاع سب سے پہلے مجھے دی، ورنہ تم تو اس پر بھی دباؤ ڈالتے مرتد ہونے کے لیے۔ دارم صاحب کے انکشاف پر حدید کو ذرا بھی حیرت نہ ہوئی، کیونکہ جب حدید نے حوریہ کو اپنے اسلام قبول کرنے کی خوشخبری دی تھی تو ساتھ ساتھ اسے اسلام دوبارہ قبول کرنے کی دعوت بھی دی تھی، مگر اس کا برین واش اس قدر کیا گیا تھا کہ وہ سچے دین کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اندھی تھی۔ ڈیڈ، حوریہ اور مشراس کہاں ہیں؟ آپ لوگوں نے انہیں کہاں چھپایا ہے؟ حدید بھپر کر گویا ہوا۔ تم مرتد ہو گئے ہو، پہلے واپس قادیانی ہو، پھر تمہیں حوریہ اور مشراس سے ملا دیں گے۔ دارم صاحب قطعی انداز میں کہنے لگے، میں دوبارہ قادیانی کبھی نہیں ہونے والا، مگر آپ میرے بیٹے اور وائف کو مجھ سے اس طرح نہیں چھین سکتے۔ حدید کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ چنگھاڑتے ہوئے بولا، ہم سب کر سکتے ہیں، آج سے، بلکہ ابھی سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ دارب صاحب کی آنکھوں میں سور کا بال تھا۔ وہ دولت کے نشے کی بری طرح عادی ہو چکے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ سکتے تھے، مگر دولت اور قادیانیت کو نہیں۔ دارم صاحب کو یقین تھا، ان کے حدید کے سر سے ہاتھ کھینچتے ہی اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، نہ پاؤں کے نیچے زمین، نہ سر کے اوپر آسمان۔ ڈیڈ، خون کے رشتے الفاظوں سے ختم نہیں ہوا کرتے۔ آپ میرے والد ہیں اور یہ حقیقت کوئی نہیں بدل سکتا۔ بس دکھ تو مجھے اس بات کا ہے کہ پیسے کی خاطر آپ اتنا گر جائیں گے۔ مجھے اس کی امید نہ تھی۔ آپ بھی جانتے ہیں اس مذہب میں کوئی سچائی نہیں، کوئی نورانیت نہیں، پھر کیوں صرف دنیاوی زندگی کے لیے، جو صرف چند دنوں کی ہے، اپنی دائمی زندگی کے آگ میں جلنے اور تڑپنے کا انتخاب کر رہے ہیں؟ ایسا نہ کریں ڈیڈ، مجھے میری فیملی سے ملا دیں۔ آپ بھی جانتے ہیں میں اپنے بیٹے کے بغیر نہیں جی سکتا۔ اتنا ظلم نہ ڈھائیں اپنی ہی اولاد پر۔ حدید کی آواز روحان سا تھی۔ وہ منتی انداز میں گویا ہوا۔ حدید اچھی طرح واقف تھا کہ اس نے کانٹوں بھری زندگی کا انتخاب خود کیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ دائمی زندگی پھولوں سے سجی ہوگی۔ وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ زاویار مفلوج ذہن کے ساتھ اپنے بھائی اور والد کی باتیں سن رہا تھا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو آج تک حدید اسے سکھاتا آیا ہے وہ سچ تھا، یا جو وہ اب اعلانیہ بول رہا ہے وہ سچ ہے؟ حدید، تمہاری ان جذباتی باتوں کا مجھ حدید تمہاری ان جذباتی باتوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر مشراس کو دوبارہ سینے سے لگانا چاہتے ہو تو قادیانیت میں واپس آ جاؤ۔ یہی ایک واحد راستہ ہے تمہارا حوریہ اور مشراس سے دوبارہ ملنے کا۔ دارم صاحب جماعت کے بڑے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے کا اسلام قبول کرنا انہیں پوری جماعت کے سامنے جواب دہ بنا دیتا، جس کے لیے وہ کسی صورت تیار نہ تھے۔ وہ چاہتے تھے حدید کو جلد سے جلد واپس قادیانیت کی جانب پھیر لیں۔ میں نے کہہ دیا نا ڈیڈ، میں واپس کفر کی جانب نہیں لوٹنے والا۔ وہ قطعی انداز میں گویا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح لال ہو رہی تھی۔ تو بھول جاؤ کہ تم کبھی بھی اپنے مشراز یا حوریہ سے ملنے والے ہو۔ دارم صاحب بھرم سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی اولاد ہوں۔ ڈیڈ، ڈیڈ، ڈیڈ! اس کی چیخیں پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی، مگر دارم صاحب نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ڈیڈ، مجھے میری اولاد سے جدا نہ کریں۔ ڈیڈ، میں مشراس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ڈیڈ، ڈیڈ! مشراس میں حدید کی جان بسی تھی۔ اس کے بیوی بچے کو اچانک غائب کر دیا گیا تھا۔ ظلم اعلیٰ ظلم، ستم اعلیٰ ستم، کہ یہ ظلم و ستم ڈھانے والا کوئی غیر نہیں تھا، یہ تو اس کا اپنا سگا باپ تھا۔ برو، سنبھالیں خود کو، میں ہوں نا، آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی دیکھتا ہوں کون آپ کو مشراس سے دور رکھتا ہے۔ زاویار کو اپنے بھائی کی حالت پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دلاسا و ہمت دیتے ہوئے بولا، دنیا میں اسے سب سے عزیز حدید ہی تو تھا۔ اسے جب رامین کے اسلام قبول کرنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا تو اپنے بھائی کے کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ سیدھا سادہ حدید نہیں تھا جو دارم صاحب کی دھمکی سے ڈر جا تھا۔ وہ زاویار تھا، اپنے نام کا پورے تھائی لینڈ میں ایک، جس کے لیے جیل اس کا دوسرا گھر تھی، جو ڈھٹائی کی اعلیٰ مقام پر فائز تھا، جو بڑے بڑے غنڈوں سے بلا وجہ ہی الجھا کرتا تھا، جو پولیس کو اپنے پیچھے صرف فن کے لیے لگایا کرتا تھا۔ زاویار، تمہیں پتہ ہے اس وقت حوریہ اور مشراس کہاں ہیں؟ حدید بکھر گیا تھا۔
وہ اپنے بچے اور بیوی کی جدائی سے بھی خوف کھا رہا تھا۔ اس نے زاویار سے تیزی سے استفسار کیا۔ نہیں، بس اتنا پتا ہے وہ انڈیا میں ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں پتہ لگا لوں گا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ زاویار نے اسے اعتماد میں لیا۔ پلیز جلدی، میں اپنے بیٹے کو ان اندھیروں میں بھٹکنے نہیں دینا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں وہ بھی مسلمان ہو جائے، اور تم بھی۔ حدید کی خواہش سن زاویار ایک لمحے کے لیے سٹپٹا کر اسے دیکھنے لگا۔ برو، دین کے معاملے میں مجھے زبردستی پسند نہیں۔ یہی بات میں آپ سے پہلے کہتا تھا اور یہی اب کہتا ہوں۔ ہم مسلمان ہی ہیں۔ آپ کے مذہب و نظریات بدلنے سے ہم نہیں بدل جائیں گے۔ آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ راویار رامین کی وجہ سے مسلمانوں سے خائف تھا، اور رامین کے دیے ہوئے زخموں کو ابھی تک بھولا نہیں تھا۔ اوپر سے اس کا آخری کہا وہ جملہ، میں تو آپ سے یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ اب ہم جنت میں ملیں گے، اس کی جان جلاتا تھا۔ وہ خود رامین کے دلائل کی رد میں دلائل کا متلاشی بنا ہوا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ ابھی تک کچھ ہاتھ نہیں آیا تھا،